औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द इस्लामिक वॉरियर्स चैनल में खुशआमदीद। दोस्तों, हम अपनी गुज़िश्ता वीडियोस में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक बचपने और जवानी का तज़किरा कर चुके हैं। इसके अलावा हमने कुरैश मक्का के दौर में खाने काबा की तामीर का तज़किरा भी किया। फिर हमने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारत का तज़किरा किया, जिसके बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी का जिक्र भी किया। हम आज की अपनी इस वीडियो में एक नए बाब का आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उन पर नबूवत के आगाज़ का तज़किरा करेंगे। इसीलिए सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस नए बाब में हम हज़ूर अकरम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत के आगाज़ का तज़किरा करेंगे और साथ ही साथ पहली वही नाजिल होने का वाक़या भी बयान करेंगे। मगर उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। इसके अलावा हमारे चैनल पर सुपर थैंक्स भी ऑन कर दिया गया है, जो कि आपको हमारी वीडियो के ऑप्शंस में मिल जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें सुपर थैंक्स भेज सकते हैं। शुक्रिया। दोस्तों, जब अल्लाह ताला किसी को कोई इम्तियाजी चीज़ या मुकाम देने का फैसला कर लेते हैं, चाहे वो नबूवत का मुकाम हो या वो दुनिया में किसी इंसान से कोई ख़ास काम लेना चाहते हो, तो अल्लाह ताला इस इंसान के लिए कुछ ख़ास चीज़ें तैयार करते हैं और कुछ ख़ास फैसले इसके लिए करते हैं जो कि इंसान खुद भी नहीं जानता। दोस्तों, जैसा कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को मालूम नहीं था कि इनके यहाँ बग़ैर शौहर के बेटा पैदा होगा, जो कि नबी भी होगा, मगर अल्लाह ताला की प्लानिंग देखिए कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की परवरिश बचपन से ही बिल्कुल अलग तरीके से की गई। इनकी पैदाइश से कबल ही इनकी माँ ने ये नज़र मांगी थी कि मेरा बेटा हुआ तो इसको अल्लाह की खातिर वक्फ कर दूंगी, लेकिन अल्लाह का करना ये हुआ कि इनको अल्लाह ताला ने बेटी से नवाजा, जिन्होंने अपनी जिंदगी मस्जिद के हुजरे में खिलवत में गुजार दी और नबी की माँ बनी। इनके अंदर फितरतन पाकदामनी और तकवा मौजूद था। गर्ज ये कि जब अल्लाह ताला को किसी से कोई काम लेना होता है तो अल्लाह ताला इसके लिए बहुत से खास इंतजामात फरमाते हैं जो हमारी समझ से बाहर होते हैं। इसी तरह जब अल्लाह ताला किसी को नबूवत अता करने का इरादा फरमाते हैं तो उनको बचपन ही से कुछ इम्तियाजी सिफात अता फरमाते हैं और सगीरा गुनाहों से भी बाज रखते हैं। मिसाल के तौर पर नबी करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में कभी किसी खेल कूद तमाशे में नहीं गए। इसी तरह तब तो शराब भी हलाल थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी शराब को हाथ तक ना लगाया, बल्कि हमेशा दूध को पसंद फरमाया। इसी तरह कब्ले नबूवत सूद बिल्कुल आम था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी सूद नहीं लिया। जुल्म का निज़ाम आम था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इसमें हिस्सा नहीं लिया। इसी तरह एक रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शादी में जाने का इरादा किया कि मैं देखूंगा कि कुरैश की शादियां कैसी होती हैं, मगर आपको ऐसी नींद आ गई कि आप नहीं जा पाए। एक दूसरी रिवायत में आता है कि कोई खेल तमाशे वाले आए हुए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खेल तमाशा देखने का इरादा किया, मगर अल्लाह ताला ने आप पर नींद तारी फरमा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खेल तमाशा नहीं देख सके। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम थे। वो बताते हैं कि खाने काबा में 2 बुत लात और उज़्ज़ा नस्ब थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा में इबादत की गर्ज से जाया करते थे। ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं कि मैंने एक मरतबा सोचा कि मैं लात और उज़्ज़ा को हाथ लगाकर देखता हूँ कि ये क्या चीज़ है। जाहिर है वो बच्चे थे और बच्चों को मुख्तलिफ अशिया को हाथ लगाकर महसूस करने का शौक होता था, तो उन्होंने कोशिश की कि इसको हाथ लगाएं, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मना किया। फिर उन्होंने दूसरी बार हाथ लगाने की कोशिश की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दोबारा मना कर दिया और तीसरी बार भी यही हुआ। कहते हैं कि मैंने कभी लात और उज़्ज़ा को हाथ नहीं लगाया। इसी तरह हमने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में भी एक वाक़या का तज़किरा किया था कि किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लात और उज़्ज़ा
کی قسم کھانے کو کہا تو انہوں نے فرمایا کہ میں لات اور عزا کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ غرض یہ کہ نبوت سے پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتوں سے بہت دور رہا کرتے تھے اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہوں اور شرک سے پاک رکھا تھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، نبوت سے متعلق اللہ تعالیٰ کی ایک سنت رہی ہے کہ کسی نبی کو 40 سال سے پہلے نبوت نہیں ملی، سوائے چند کے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ انہوں نے پیدا ہوتے ہی اپنی نبوت کا اظہار کر دیا تھا۔ اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی 40 سال سے پہلے نبوت دی گئی، مگر ایک عام پیٹرن یہی رہا ہے کہ اکثر انبیاء کرام کو 40 سال کے بعد ہی نبوت دی گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے اس خاص عمر کا انتخاب کیا ہے تو ضرور اس میں کوئی حکمت ہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ اس 40 کے ہندسے میں کیا حکمت ہے، مگر یہ بات مسلم ہے کہ 40 سال کی عمر مرد کی میچیورٹی کی انتہا ہوتی ہے۔ انسان کی میچیورٹی اس عمر تک حد کامل تک پہنچ جاتی ہے۔ کچھ دلائل سے اس 40 کے ہندسے کی خاصیت کو محسوس کیا گیا ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا تو 40 دن کے لیے بلایا۔ اسی طرح مسجد نبوی کے متعلق ایک حدیث آتی ہے کہ جس شخص نے مسجد نبوی میں 40 نمازیں ادا کی تو اللہ تعالیٰ اس کو نفاق کی بیماری اور جہنم سے بچا لیتے ہیں۔ یہ بات بھی بتائی جاتی ہے کہ اگر کوئی 40 احادیث یاد کر لے تو وہ عالموں میں شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح انسان کی تخلیق کا پورا بائیولوجیکل پروسیس بھی 40 دن کے فاصلے پر منحصر ہے۔ پہلے 40 دن انسان ایک نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، پھر دوسرے 40 دن جمے ہوئے خون کی شکل میں ہوتا ہے جسے علقہ کہتے ہیں، پھر اگلے 40 دن وہ ایک لوتھڑے یا مصاغہ کی شکل میں ہوتا ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ 120 دن کے اندر اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں اور وہ اس لوتھڑے میں روح ڈالتے ہیں۔ ان دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ اس 40 کے ہندسے میں کوئی حکمت ضرور ہوگی، واللہ عالم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 40 سال کی عمر میں نبوت سے نوازا گیا۔ نبوت کی ایک نشانی سچے خواب آنا بھی ہے، جن کو رویا صالح کہا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سچے خواب آنا نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ ایک اور حدیث سے روایت ہے کہ سچے خواب آنا نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کا کچھ حصہ کٹ گیا ہے اور جا کر بی بی فاطمہ کے سامنے گر گیا ہے۔ ان کے پاس گرنے کے بعد وہ میری گود میں آ کر گر گیا۔ بی بی عائشہ بعد میں بہت پریشان ہو گئیں اور ان کو لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ نقصان ہونے والا ہے، لیکن جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اس خواب کی بہت نیک تعبیر ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میرے جسم کا حصہ فاطمہ ہے اور اس کی گود میں اللہ تعالی حسن اور حسین دیں گے، جو کہ میرے توسط سے تمہاری پرورش میں بھی آئیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خوابوں کی تعبیر بعض دفعہ الٹ بھی ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین خواب کی تعبیر کرنے والے تھے۔ اگر وہ کسی وجہ سے تعبیر نہ بتا پاتے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے کہ وہ اس خواب کی تعبیر بتائیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر میں بہت حکمت، عروج اور کمال عطا فرمایا تھا۔ دوستو، خواب کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ اس بارے میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کہ میں نے خواب میں کیا دیکھا، کیونکہ یہ بھی جھوٹ میں ہی شمار ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کو برا خواب آئے تو وہ اپنی دائیں طرف 3 دفعہ تھوک کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے اور پھر دوبارہ سو جائے اور اس خواب کا کسی سے بھی ذکر نہ کرے۔ اگر کسی خواب کی حقیقت نہ سمجھ آ رہی ہو اور وہ خواب انسان کو پریشان کر رہا ہو تو اسے چاہیے کہ کسی صاحب عقل سے اس کا ذکر کرے اور عام شخص سے اس کو بیان نہ کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ خوابوں کی تعبیر بالکل اسی طرح ہوتی ہے جیسے کسی پرندے کے پاؤں پر دانہ رکھا ہو اور وہ گر جائے، یعنی یہ ایک بہت نازک سا معاملہ ہوتا ہے۔
تو دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے اسی طرح سچے خواب آنا شروع ہو گئے۔ نبوت کی ایک نشانی یہ بھی تھی کہ بہت سی چیزیں آپ کو سجدہ کیا کرتی تھی، جیسے کہ درخت اور پتھر وغیرہ۔ اب جیسے جیسے نبوت کا وقت قریب آنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہو گئی کہ ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت خلوت میں گزار دیں اور دنیاوی زندگی سے دور رہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، عبادت کے کوئی مخصوص طریقے بھی نہیں تھے اور دین ابراہیمی پر سب چلا کرتے تھے۔ جو لوگ اس وقت بتوں کی پوجا نہیں کیا کرتے تھے وہ سلیم الفطرت کہلاتے تھے، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے بہت سے لوگ شامل تھے۔ یہ لوگ کفر و شرک کے درمیان میں رہنے کے باوجود بتوں کی پوجا نہیں کیا کرتے تھے اور ان کا دین بھی دین ابراہیمی ہی کہلایا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دنیا سے ہٹنے لگا اور ان کا دل چاہا کہ وہ کہیں اکیلے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وقت گزاریں۔ اب وہ عبادت کیا تھی واللہ عالم، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ہرا کا انتخاب کیا۔ دو غار ایسے ہیں جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہے، ایک غار ہرا اور دوسرا غار ثور ہے۔ یہ دونوں غار مکہ میں واقع ہیں، بس فرق یہ ہے کہ غار ثور پر چڑھنا بہت مشکل ہے جبکہ غار ہرا پر چڑھنا آسان ہے، کیونکہ اس تک جانے کا کچھ راستہ بنا ہوا ہے۔ غار ہرا جیسے پہاڑ کا انتخاب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر غار ہرا سے بہت دور تھا اور اس وقت سڑکیں بھی نہیں ہوتی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر کے جاتے، اپنا کھانا بھی ساتھ لے کر جاتے اور پھر اس غار میں ہفتوں جا کر رہتے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراقبہ کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے لو لگاتے جاتے تھے۔ اس وقت غار ہرا سے خانہ کعبہ بالکل صاف نظر آتا تھا، تو غالباً اللہ تعالیٰ نے اس غار کا انتخاب اس لیے بھی کیا کیونکہ ان کا مبارک گھر وہیں سے نظر آتا تھا۔ اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کبھی کبھار غار ہرا تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کر جاتی تھیں۔ اس وقت ان کی عمر 65 سال کی تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب وحی کا آغاز ہوا اور ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو اسی وقت حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا لے کر تشریف لا رہی تھیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ بی بی خدیجہ کو اپنا سلام بھجواتے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ کی نظر میں حضرت بی بی خدیجہ کا کیا درجہ ہوگا، وہ ان کو اپنا سلام بھجوا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز آہستہ آہستہ ہوا کہ حسب معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا جاتے رہے۔ ایک حدیث سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا ہی میں قیام پذیر تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد پڑھو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی، پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے بھینچا کہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی۔ پھر اس نے کہا کہ پڑھ۔ میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو بھینچا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد، جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھو اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے۔ بس یہی آیتیں آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار ہرا سے واپس ہوئے کہ آپ کا دل اس انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ لوگوں نے آپ کو کمبل اڑا دیا۔ جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو آپ نے اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھائی اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال صحیح نہیں ہے، خدا کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ تو اخلاق کے فاصلہ کے مالک ہیں۔
آپ تو کنبہ پرور ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے اوصاف حسنہ والا انسان یوں بے وقت ذلت و خواری کی موت نہیں پا سکتا۔ پھر مزید تسلی کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے۔ چنانچہ انجیل کو بھی حسب منشا خداوندی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ انجیل سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی، پھر اس کا ترجمہ عبرانی زبان میں ہوا۔ ورقہ اسی کو لکھتے تھے۔ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کے سامنے آپ کے حالات بیان کیے اور کہا کہ اے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ذرا ان کی کیفیت سن لیجئے۔ وہ بولے کہ بھتیجے، آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سناؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے از اول تا آخر پورا واقعہ سنایا، جسے سن کر ورقہ بے اختیار ہو کر بول اٹھے کہ یہ تو وہی ناموز معزز رازدان فرشتہ ہے جسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا کہ جب کہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے، حالانکہ میں تو ان میں صادق و امین مقبول ہوں۔ ورقہ بولا، ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ کی طرح امر حق لے کر آیا، لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے ہیں۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے، پھر کچھ عرصہ تک وحی کی آمد موقوف رہی۔ روایت میں آتا ہے کہ پہلی وحی کے وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئیں۔ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات کے نزول سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول بھی ہیں۔ دوستو، پہلی وحی کے نزول کے بعد طویل عرصے تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی آیات اگلی وحی کے طور پر اتریں۔ اس بارے میں اگرچہ اختلاف بھی ہے کہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات دوسری وحی تھی یا سورہ مزمل کی ابتدائی آیات، تاہم مفسرین کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ دوسری وحی سورہ مدثر کی آیات ہیں۔ مقصود بیان یہ ہے کہ خاص سورہ مدثر کی ابتدائی آیات ہوں یا پھر سورہ مزمل کی ابتدائی آیات، دونوں صورتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا طرز خطاب قابل غور ہے۔ اہل عرب میں کسی فرد کے تعارف کے لیے 3 طریقے عام ہیں۔ اول، شخص کا نام، دوم، اس کی کنیت، سوم، اس کا لقب۔ حضور اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد تھا، جبکہ کنیت ابو القاسم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار لقب تھے، جن میں مزمل، مدثر، یاسین، طٰہٰ، الرسول، النبی وغیرہ شامل ہیں۔ عرب میں محبت کے اظہار کے لیے لقب یا کنیت سے پکارتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کو جب بے حد پیار و محبت سے مخاطب کرنا چاہتے تو ان کو یا حمیرہ کہتے تھے، یعنی اے سرخ رخسار والی۔ اس کو ہم حضرت عائشہ کا نک نیم بھی کہہ سکتے ہیں، جسے ہم محبت والا نام بھی کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح ہم اپنے بچوں کو کبھی کبھار پیار سے ان کے نام لینے کے بجائے بیٹا، بیٹی، میری جان، چندا، گڑیا وغیرہ کہتے ہیں، ایسے الفاظ کے استعمال سے سننے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ مخاطب ہم سے بہت خوش ہے اور محبت سے کلام کر رہا ہے۔ یا ایھا المدثر اور یا ایھا المزمل کہہ کر مخاطب کرنے کا یہی معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارا، بلکہ قرآن مجید میں باقی انبیاء کو ان کے ناموں سے ہی مخاطب کیا گیا ہے، جیسے یا موسیٰ، یا آدم، یا زکریا وغیرہ۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لقب سے پکارا اور فرمایا یا ایھا المزمل،
اے چادر والے، روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس وقت سورہ مدثر اور سورہ مزمل کی یہ آیات نازل ہوئیں اس وقت آپ چارپائی پر چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی کیفیت کی مناسبت سے نام دیتے ہوئے مخاطب فرمایا، اے چادر میں لپٹے ہوئے، اے چادر اوڑھے ہوئے، کھڑے ہو جاؤ اور ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے نہایت محبت کے ساتھ اپنے نبی کو وحی کے پیغام کی تبلیغ کا حکم فرمایا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی پیار و محبت اور حکمت کے ساتھ اس پیغام کو ہم تک پہنچایا۔ اب ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم حسب استطاعت ان احکام الہی کو اتنے ہی پیار، محبت اور حکمت کے ساتھ اگلی نسل تک پہنچائیں۔ یاد رکھیں کہ تشدد امیز الفاظ، سخت گفتگو سے تبلیغ دین کبھی بھی مؤثر ثابت نہیں ہو سکتی۔ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تبلیغ کیا تھا، اس بارے میں ہم اپنی اگلی ویڈیو میں تذکرہ کریں گے۔ ابتدائی تبلیغ کے لیے کن افراد کو چنا گیا اور ان کو چننے میں کیا حکمت پوشیدہ تھی، یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ جاننے کے بعد ہمارے لیے یہ سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا کہ اس دین کو کس طرح ہم تک پہنچایا گیا اور ہمیں یہ پیغام کس طریقے سے آگے بڑھانا چاہیے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے اور ہمارے چینل دی اسلامک واریئرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔